बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी माशरे में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद और आज़ाद कश्मीर भर में लॉकडाउन और लॉकडाउन से पहले से आज़ाद कश्मीर पुलिस शदीद तनकीद का निशाना बनती आ रही है। और लॉकडाउन में स्पेशली हमने देखा कि सड़कों चौराहों पर नाकों पर पुलिस के जवान खड़े हैं। रमज़ानुल मुबारक भी है और इस दौरान कुछ ऐसी वीडियोस भी सोशल मीडिया की जीनत बनी सहाफ़ियों की तरफ से और आम आदमी की तरफ से, जिससे पुलिस के किरदार को शदीद तनकीद का निशाना बनना पड़ा। अच्छा, अब हकीकत क्या है? क्या जो चौकों चौराहों पर खड़े पुलिस ऑफिसर्स हैं या पुलिस के जवान हैं, उनसे जो गलतियां सरजद हो रही हैं, उनसे जो वायलेशन हो रही है, या किसी आम आदमी से या किसी ऐसे शख्स से जो कानून की पासदारी नहीं कर रहा, उससे कानून की वायलेशन हो रही है और आपस में एक तसादम का समा बन रहा है, उसमें कौन हक पर है? क्या पुलिस हक पर है या आम आदमी हक पर है, या वो हक पर है जो उस सारे मंज़र की वीडियो बनाकर उसकी मंजर कशी करके उस चीज़ को सामने ला रहा है और आवाम के आगे पेश कर रहा है? इन तमाम बातों पर बात करने के लिए आज मैंने स्पेशल प्रोग्राम तरतीब दिया है, जिसमें मुज़फ़्फ़राबाद से तीनों थानों जो बड़े थाने हैं उनके SHO साहिबान मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद है सैयद शुजा गिलानी साहब थाना सदर से, राजा अंसर सज्जाद साहब थाना सिटी मुज़फ़्फ़राबाद से, और राजा सुहेल साहब थाना 76 सेक्रेटरीट से। सबसे पहले तो तीनों साहिबान का बड़ा शुक्रिया, क्योंकि आप एक टफ़ जॉब सर अंजाम देते हैं और उस टफ़ जॉब में से वक्त निकालना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आज आपने हमारे साथ वक्त निकाला। अवाम देखना चाहती है कि जो पुलिस वाले तैनात हैं, जो चौकों चौराहों पर मौजूद हैं, जिस थाने से वो हैं, उन थानों के जो SHO जो है तो जो होता है वो घर की सरबराह की हैसियत रखता है, तो वो इस सारे ज़िमन में, इस सारे मामले में क्या कहता है। तो इसीलिए आज हमने तीनों साहिबान को, SHO साहिबान को अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। और मेरे साथ फैसल जमील कश्मीरी साहब भी फैसल जमील कश्मीरी साहब भी मेरे साथ ऑडियो लिंक पर मौजूद हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आना चाहूँगा शुजा गिलानी साहब आपकी तरफ। हमने पिछले इस तमाम अरसे में देखा कि थाना सदर के हवाले से, थाना सदर के एहलकारों के हवाले से काफ़ी मवाद सोशल मीडिया पर शेयर किया गया। उनमें जो मवाद था वो सहाफ़ियों की तरफ से भी था, आम आदमी की तरफ से भी था, क्योंकि शुजा गिलानी साहब, दुनिया एक ग्लोबल विलेज का रूप धार चुकी है। हर एक इंसान के हाथ में मोबाइल है और उससे वो हर मंज़र की मंजर कशी करके पूरी दुनिया के सामने रख सकता है। अब इंटरनेशनल जर्नलिज्म रूल्स को अगर आप पढ़ें तो हर वो इंसान जो 4Ws 1H की तमाम तर इक़दार मलहूज़ खातिर रख के कोई वीडियो, आर्टिकल, अल्फाज या ख़बर या कंटेंट बना रहा है और उसे दुनिया के सामने पेश कर रहा है, वो सहाफ़ी है। ज़रूरी नहीं कि वही सहाफ़ी होगा जो किसी इदारे में काम करेगा या किसी स्पेशल अथॉरिटी के साथ जाएगा। पूरी दुनिया में जो इदारे हैं उनमें फ्रीलांसर्स काम कर रहे हैं और बड़ा अपना अच्छा एक नाम कमा रहे हैं। तो चूँकि ग्लोबल विलेज है, सोशल मीडिया का दौर है, तो हमने देखा है पिछले अरसे में काफ़ी वीडियोज़ आई हैं थाना सदर के हवाले से, थाना सदर के एहलकारों के हवाले से। मुझे ये बताइए, क्या वो तमाम वीडियो हकीकी हैं, पुलिस का किरदार मशकूक है, या उन वीडियो में कोई सुकम है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, पुलिस को जो एक हवा बनाकर ट्रीट किया जाता है? इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या पुलिस वाले को जब वो वर्दी पहन लेता है उसको तमाम तरह इख्तियार हासिल हो सकते हैं, वो कानून को तोड़ सकता है, या एक आम आदमी के पास ये इख्तियारात हासिल हैं कि वो कानून को तोड़े और कानून को तोड़े मरोड़े और वो जिस तरह की मर्ज़ी अगर उसको छेड़ा न जाए? इसमें कोई हकीकत नहीं है कि पुलिस एक टफ़ जॉब दे रही है, एक टफ़ जॉब अपना वो कर रही है, लेकिन इस सारे मामले में आपका क्या कहना है कि जो पिछले अरसे में सारी ये वीडियोस वायरल हुई हैं, सब सहाफ़ियों ने भी तनकीद का निशाना बनाया और आम लोग तो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, आज हमने आपका और आवाम का राब्ता डायरेक्ट कर दिया है, क्या कहना चाहेंगे शुजा गिलानी साहब इस सारे मामले पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने ये ज़हमत की और इस एक बर्निंग इशू पे आपने बात की। पुलिस का काम है अपनी ड्यूटी करना, हुकूमती जो फरमान आते हैं, जो आर्डर आते हैं, उनको ओबे करना, लोगों को उनको पर अमल दरामद करवाना। जब हमारे जवान, जब हमारे पुलिस अफसरान मौजूद होते हैं तो डेफिनेट वो इसमें अमल दरामद कराने की वजह से कुछ तनकीद का भी निशाना बनते हैं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि जी इसमें सख्ती कर रहे हैं,
جبکہ یہ ہمارا کوئی ذاتی فعل نہیں ہوتا. قانون کی پاسداری کروانا ہمارا فرض ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہمارا ہے، جو بھی جس جگہ ہم ناکہ لگائیں گے، جس جگہ ہماری ڈیوٹی لگائی جائے گی، اس کی کچھ پرائرٹیز ہوتی ہیں، ان پہ عمل درآمد یقینی بنانا ہوتا ہے. بدقسمتی سے یہ ہے کہ عوام میں پولیس کے خلاف ہمیشہ سے ہی کچھ نفرت اور اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے، اور ہمیں اپنے صحافی بھائیوں سے بھی، عوام سے بھی، سول سوسائٹی سے بھی اس حد تک گلہ ضرور رہتا ہے کہ اگر آپ جہاں ہماری برائیاں ہیں، جہاں ہماری ناکامیاں ہیں، جہاں کوئی ایسی چیزیں ہیں، وہ آپ ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں، وہ ہمیں بتائیں، ہم ان سے سبق حاصل کریں، ہم انہیں اپنی کمزوریوں کو دور کریں. لیکن جہاں کوئی اچھی بات ہے، کوئی نیک نامی کی بات ہے، کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں اس کو پہلو کو اجاگر کر کے پولیس کا نام اچھا کیا جا سکتا ہے، پولیس کی پوزیشن بہتر ہو سکتی ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. ناکوں پہ جب ایک وائلیشن بندہ کرے گا، حکومت کی طرف سے ڈبل سواری پر پابندی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں ٹرانسپورٹ کی کمی کا شکار ہیں سارے لوگ، گاڑیاں نہیں ہیں، لاک ڈاؤن میں لوگ نہیں آ سکتے، تو ڈیفینیٹ لوگ موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں. کوئی بھی موٹر سائیکل سوار جب کسی کو دیکھتا ہے، کوئی بوڑھا ہے، بزرگ ہے، یا کوئی بندہ کسی کو ہاتھ دیتا ہے، تو رواداری کے تحت وہ اس کو بٹھا لیتے ہیں، تو وہ وائلیشن بن جاتی ہے. جب ان کو روکا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی کہ آپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، جبکہ یہ زیادتی نہیں. ہم انہیں کہتے ہیں کہ ڈبل سواری پر پابندی ہے، تو آپ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ہم نے نہیں وائلیشن کرنی. اسی طرح جو ایس او پی آپ کو پتہ ہے اس میں طے کی گئی ہیں، لاک ڈاؤن، پھر اس کو سمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا، اور اس میں ایس او پی طے کی گئی. جب ہمارے لوگ، ہماری عوام، ہمارے بھائی ہیں، وہ سب وہ اس میں وائلیشن کرتے ہیں، تو ہمیں ان کو روکنا پڑتا ہے. اچھی طریقے سے بھی روکتے ہیں. جب کوئی بندہ اگریسو ہو تو تھوڑی سختی بھی کرنی پڑتی ہے. لیکن ہماری یہ کوشش نہیں ہے کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ بھی اس وقت بہت متاثر ہیں. لاک ڈاؤن میں سارے لوگ متاثر ہیں، اور ان کو ہم سے بہت زیادہ مشکلات ہیں. یعنی ہمارے پاس پھر کوئی گاڑی موٹر سائیکل ہوگا، ہم کہیں جا سکتے ہیں، ان کے پاس سفر کرنے کے لیے بھی ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور بہت سارے مسائل ہیں. ہم قطعاً ان کے ساتھ مس بیہیو نہیں کرتے. اگر کسی جگہ کوئی ملازم، کوئی آفیسر ہمارا کرتا ہے تو آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں، ہمیں بتائیں. ہمارے اعلیٰ آفیسروں کو ہمارے بارے میں بے شک آپ بتائیں کہ جی فلاں آپ کا بندہ وہ زیادتی کر رہا ہے، وہ بد اخلاقی کر رہا ہے، اس نے یہ زیادتی کی ہے. اس میں کوئی 0% یہ ٹالرنس ہونی چاہیے کہ اس میں کسی قسم کی، ہم نہیں کہتے کہ کسی نے زیادتی کی ہے، وہ بالکل ہماری فلاح کے لیے، ہماری بہتری کے لیے کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں اور ہم اس چیز کو ختم کریں. ہم اس پہ آئندہ اپنے نیکسٹ اپنی جو کمزوری ہے اس کو دور کریں. تو اس بارے میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن عوام سے ہم یہ توقع بھی کرتے ہیں اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اگر کوئی اچھائی ہے تو اس کو بھی آپ اجاگر کریں، اس پہ بھی بات کریں، اور برائی کو جو بندہ غلط کرتا ہے اس پہ کوئی بھی آپ کو آفیسر ایسا نہیں ملے گا جو اس برائی کو پروٹیکٹ کرنے والا ہو. جی صحیح. شجاع گیلانی صاحب، آپ نے بڑا مدلل جواب دیا. پولیس اپنی ڈیوٹی کر رہی ہے، پولیس کو اپنی ڈیوٹی کرنی بھی چاہیے، لیکن جو صحافی برادری ہے جو رات دن پولیس کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ سڑکوں پر رہ کر عوام کو باخبر رکھ رہی ہے، اس کا بھی ایک بڑا کردار ہے. اب پولیس یا کوئی بھی ادارہ جب کوئی ایسا کام کرتا ہے جو کسی صحافی کی نظر میں یا وہ واقعی غلط ہوتا ہے، تو صحافی اس کی نشاندہی کرتا ہے، صحافی اس کو سامنے لے کے آتا ہے. اس میں صحافی کو کبھی بھی فریق بنا کرنا پیش کیا جائے، میری یہ ذاتی رائے ہے. ہم نے دیکھا ہے کچھ گزشتہ دنوں جو معاملات ہوئے ہیں ان میں صحافی کو فریق کے طور پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. صحافی اپنا کام کر رہا ہے، جرنلسٹ اپنا کام کر رہا ہے، جس طرح پولیس اپنا کام کر رہی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جرنلسٹ کو اپنا کام تمام صحافتی اقدار کے ساتھ کرنا چاہیے، اور بالکل ایسے ہی پولیس کو اپنا سارا کام قانونی تقاضوں کے مطابق کرنا چاہیے. اچھے یا برے لوگ ہر جگہ پر موجود ہیں، چاہے وہ جو بھی برادری ہو، چاہے وہ جو بھی ادارہ ہو، اچھائی اور برائی ہر جگہ پر موجود ہے. لیکن کسی کی چھوٹی سی غلطی سے کسی کے بہت بڑے اچھے کام کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. صحافیوں کی، تمام عوام کی جو آپ کی مثبت جو کام ہے، ان کی جو پذیرائی ہے، جو ان کا کریڈٹ ہے، وہ ہم آپ کو دیتے رہے ہیں اور اس کے بعد بھی دیتے رہیں گے. جی فیصل صاحب، آپ نے شجاع صاحب کی تفصیلی گفتگو سنی. تینوں ایس ایچ او صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں، کس کی طرف جانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب، آج ہمارے پروگرام میں ماشاءاللہ 3 بڑی سیزنڈ قسم کی شخصیات موجود ہیں، اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے، اور بڑی ہی سمجھدار، اور جن سے بات کی جائے تو بڑی خوشی ہوتی ہے. ایک تو راجہ انصر سجاد صاحب ہیں، جو کہ
مظفر آباد میں جو سٹی تھانہ ہے اس کے SHO ہیں، اور ان کے ساتھ آج شریک گفتگو ہیں ہمارے ساتھ شجاع گیلانی صاحب. بڑی ہنسمکھ شخصیت ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایسے بڑے بڑے کیسز سالو کیے ہیں کہ بندہ داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا. اور اس کے بعد راجہ سہیل صاحب ہیں، بڑی زبردست شخصیت کے مالک ہیں، علمی شخصیت ہے، اور پولیس میں بھی ہیں، اور پولیس میں ظاہر ہے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں. تو راجہ سہیل صاحب ان میں سے ایک ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ آگے بڑھ چڑھ کر جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے عوامی فلاح کا ایون ہو، اگر پچھلے دنوں بھی ہم نے دیکھا کہ مدینہ مارکیٹ میں ایک آتش زدگی ہوئی، اس کے اندر راجہ سہیل صاحب نے جس طریقے سے اس معاملے کو ٹیکل کیا اور آگ بجھانے کے لیے خود پہنچ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ پولیس فورس جو ہے اس کے اندر اس طرح کے ہمارے جوان بھی موجود ہیں، آفیسرز موجود ہیں جنہیں ہماری طرف سے اپریشیشن ملنی چاہیے، اور ہم الحمدللہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں. میں ایک تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ آج کے پروگرام کا بتا دوں، چونکہ یہ جو موجودہ سیناریو چل رہا ہے اس میں یہ جو کرونا لاک ڈاؤن ہے اور اس کے دوران جو بھی جس قسم کے جو تعلقات ہیں پولیس کے اور لوگوں کے مابین، وہ بھی بڑی حد تک اونچ نیچ کا شکار رہے. کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا ہے کہ پولیس جو ہے اس کی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں کہ لوگوں سے مار پیٹ ہو رہی ہے، ان پہ ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں، اور کوشش پولیس والوں سے جب پوچھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں محفوظ رہیں اور باہر نہ نکلیں. لیکن بہرحال لوگوں کی اپنی شکایات ہیں، وہ اپنی شکایات کا اظہار بھی کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا ایک ایسا میڈیم ہمارے سامنے آ گیا جہاں پر ہر بندہ اس کو رسائی حاصل ہے، وہ اپنی شکایت سامنے لے کر آتا ہے. تو تصویر کا دوسرا رخ بھی یہ ہوتا ہے کہ جی لوگ اس میں ایک ڈسکرمنیشن سامنے دیکھتے ہیں اور لاتے بھی ہیں کہ جی فلاں شخص جو ہے وہ چونکہ طاقتور تھا اسے پوچھا نہیں جاتا، اور جو عام آدمی ہے جس کی کوئی سنوائی نہیں ہے اس پر ہی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ اپنا سارا قانون اس کو نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. میں اس حوالے سے راجہ انصر سجاد صاحب سے پہلی بات کروں گا کہ یہ جو موجودہ حالات ہیں یہ بڑے کڑے ہیں پولیس کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی، اور ظاہر ہے جا بجا پولیس کو لوگوں کے ساتھ اس طرح کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو بظاہر بہت سارے مواقع پہ ہمیں آکورڈ بھی محسوس ہوتی ہے. یہ جو پولیس کا جو ڈریکولا والا تاثر ہے راج صاحب، یہ تاثر کیوں ہے لوگوں کے بیچ، اور یہ جو تاثر ہے یہ کیسے زائل کیا جا سکتا ہے؟ آپ اس پر کچھ روشنی ڈالیے. جی بڑا زبردست کویسچن انصر صاحب. فیصل جمیل کشمیری صاحب نے، سوری آپ بات جواب دینے سے پہلے، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا، اور یہ کل کا پرسوں کا واقعہ ہے، ایک رکشہ ڈرائیور جو جس کو پولیس والوں نے اس کے مطابق ڈنڈا مارا اور اس کا رکشہ الٹ گیا، اس کے رکشے کا بھی نقصان ہوا، اور اس کے بعد صحافیوں نے اس کا انٹرویو لیا اور وہ SSP آفس آئے، جی آفس پہنچا، پھر واپس آیا، اس نے ایک اور بیان دیا کہ اس نے کہا جی صحافیوں نے غلط جو ہے وہ بیانی کی ہے، اور اس کے بعد صحافی نے کال ملائی، اور کال ملانے کے بعد پھر اس کا ایک دفعہ وہی موقف آیا. اچھا ایسا کیوں ہے انصر صاحب؟ صحافی جب کوئی خبر دیتا ہے اس کے کاؤنٹر میں کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پولیس کو تردیدی بیان دلوانا پڑتا ہے؟ اب وہ تردیدی بیان کی کیا حقیقت ہے وہ اس کال میں بھی سامنے آئی ہے. ہم پولیس کے ہر اچھے کام کا اس کو کریڈٹ دیتے ہیں اور ہم پولیس کے ہر اچھے کام کو سراہتے ہیں، لیکن ایسا کیوں معاملہ چل رہا ہے کہ پولیس کو اور صحافیوں کو آپس میں مقابلہ بازی پر کیوں مجبور کیا جا رہا ہے، کیوں مجبور ہو رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ پولیس اس سارے معاملے میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ جی صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ نے گو کہ بڑا چپتا ہوا سوال پوچھا ہے، لیکن اپنے سوال کی پریمبل میں آپ نے خود ہی اس کا جواب بھی کافی حد تک دے دیا ہے. کچھ مزید میں بھی وضاحت کر دوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز سب سے پہلے یہ چیز سمجھ لینی ضروری ہے کہ ہم بھی سن آف سائل ہیں. ہم پولیس والے کو مافوق الفطرت چیزیں نہیں ہیں، اسی معاشرے سے ہیں، اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اسی کھوک سے ہم نے بھی جنم لیا ہے. ہمیں جب بھی سوسائٹی ٹریٹ کرتی ہے تو ہمیں کچھ سپر ہیومن کے طور پہ لیا جاتا ہے، اور اس میں صرف معاشرے ہی کا قصور نہیں ہے، بلکہ جو اگر تھوڑا سا ہم اس کو پیچھے ہسٹری میں دیکھیں تو پولیس کا امیج جو ہماری ثقافت ہے، میں آپ کو مثال دے دوں، ہماری فلمیں، ہمارے ڈرامے اور یہ ٹیبلوز
وہاں پہ پولیس کو ایک کامک فگر کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، جبکہ ساتھ آرمی کو ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایک گھر میں ایک پولیس آفیسر ہے، بیٹا ایک آرمی آفیسر ہے۔ پولیس آفیسر یا پولیس والا جب کسی اپنے فرائض میں شہید ہو جاتا ہے تو اس کو آپ کا میڈیا بھی اور آپ کی سوسائٹی بھی لکھتی ہے کہ 2 پولیس والے ہلاک ہو گئے اور ایک آرمی والا شہید ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ایک مائنڈ سیٹ بن گیا ہوا ہے اور بنا دیا گیا ہوا ہے۔ تو ہم تو اب اس میں اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ چیزیں لوگوں کے ذہنوں سے نکالنے کے لیے ہمیں اس سارے سسٹم کو ریویو کرنا پڑے گا۔ تو جہاں تک آپ نے میں اب اس کو شارٹ کرتا ہوں کہ آپ نے موجودہ یہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے بات کہی ہے۔ شاہ صاحب آپ کے سامنے ہے 23 مارچ سے لے کے اب تک برف ہو، بارش ہو، دھوپ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، آپ نے پولیس کو ان روڈوں پہ، چوکوں پہ، چوراہوں پہ، گلیوں میں دیکھا ہے۔ ہم پولیس والے ہونے سے پہلے انسان ہیں، ہمیں بھی وہی دکھ، درد، خوشی، غمی، تکلیف، وہی کیفیات اور وہی فیلنگ ہوتی ہیں جو ایک عام آدمی کو ہوتی ہیں۔ ہم میں اور عام آدمی میں فرق کچھ نہیں ہے، نیچر آف جاب کا فرق ہو سکتا ہے، ادروائز اور کوئی فرق نہیں ہے۔ ہمارے جوان وہاں پہ کھڑے ہیں جب پوری دنیا ایک اس وبائی مرض کے لپیٹ میں ہے، ہم بالکل آئسولیشن میں کھڑے ہیں۔ کوئی اس طرح کی مطلب ہمارے پاس ایسی کٹ نہیں ہے جس سے یہ ہو کہ ہم پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی، اور نہ ہی ہم کوئی اسٹیل کی باڈی کے گوشت پوش کے لوگ ہیں، ہم بھی ایسے ہی۔ اب ان موسمی حالات اور ان کیفیات کے اندر جب ایک پولیس والا 10 گھنٹے 12 گھنٹے سے زائد ٹائم ڈیوٹی کرتا ہے تو اب اس میں اس کا ذاتی تو کوئی کام ہوتا نہیں ہے۔ وہاں جب لوگوں کو روکا جاتا ہے، لوگوں کو کنونس کیا جاتا ہے، کچھ لوگ ہمارے ایسے ہیں جو ہمارے گلے پڑ جاتے ہیں۔ تو 10-12 گھنٹے ایک بندہ جب ڈیوٹی کرتا تو نیچرل اس کا ریئیکشن تلخ بھی ہوتا ہے، اور جب تھوڑی بہت تلخی ہو جاتی ہے تو کچھ ہمارے دوست احباب جو اسٹو میں ہوتے ہیں وہ تصویر کا ایک رخ اس کی ویڈیو بنا کے، اس کی خبر بنا کے وہ اپلوڈ کر دیتے ہیں، اور پھر کیا طوفان بدتمیزی ہوتا ہے۔ وہ جو لوگ بھاشن دے رہے ہوتے ہیں اقتدار کا، ویلیوز کا، وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، انتہائی ناجائز قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ اب ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ تم ہمیں تو تربیت دے رہے ہو، ہمیں بیہیو کرنا سکھا رہے ہو، اور ہمارے لیے کس طرح کے الفاظ آپ استعمال کر رہے ہو۔ اسپیشلی میں سوشل میڈیا کی بات کرتا ہوں، اور اس پہ اب پھر ہم ریئیکٹ بھی نہیں کر سکتے۔ ظاہر ہے ہم ایک ڈسپلن فورس سے ہیں تو وہ چیزیں اسی طرح ون سائیڈڈ چلتی رہتی ہیں، اور لوگوں کا ذہن ایسے ہی بن جاتا ہے کہ واقعی یہ پولیس والے کی غلطی ہوتی ہے۔ اب ہمیں بھی شوق ہے کہ ہم بھی گھر جائیں، اپنی فیملی کو ٹائم دیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیں۔ اگر ہم وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہیں اور لوگوں کو دعائی ڈال رہے ہیں کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، اور لوگ ہمیں گلے پڑیں، لوگ ہم سے لڑائی کریں، تو بحیثیت انسان اگر کہیں تلخی ترشی ہو بھی جائے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس کے سینئر کو بتایا جائے۔ اور میں آپ کو شاہ صاحب ایک اور بات ہوں، اور میں یہ چیلنج کر کے کہتا ہوں، جو سزا جزا کا نظام پوری ریاستی سرکاری اداروں میں پولیس کا ہے، پولیس کے اندر جو سزا جزا کا نظام ہے، خود احتسابی کا نظام ہے، کسی ادارے میں نہیں ہے، بھلے وہ کتنا ہی اپنے آپ کو بڑا ادارہ سمجھے، کسی ادارے میں ریکارڈ پہ یہ بات ہے۔ آرمی کی میں بات نہیں کرتا، باقی جو ریاستی ادارے ہیں ہمارے، ان میں جو سزا جزا کا نظام ہے، خود احتسابی کا نظام ہے، وہ پولیس سے بڑھ کے کسی ادارے میں نہیں ہے۔ یہ چیلنج ہے میرا، آپ آزما کے دیکھ لیں، باقی اداروں میں بھی جائیں۔ تو اس لیے اگر مجھ سے غلطی ہوتی ہے، مجھ سے سینئر آفیسر بیٹھے ہیں اوپر، آپ ان کے پاس جائیں، وہ ازالہ کریں گے، انکوائری ہوگی، ایک طریقہ کار ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی ہوگی، میرے کسی کانسٹیبل سے غلطی ہوگی، کوئی تلخی ترشی ہوگی، اور کیا اس کی ذاتی عداوت ہوتی نہیں ہے تو آپ اس کی ماں بہن سب کو ایک کر دیں، اس کی ذاتی لائف پہ آپ چلے جائیں۔ مطلب میری منصبی حیثیت کو آپ کرٹیسائز کریں،
ایک طریقہ جو کار ہے اس سے کریں، تو اس میں ہماری ذاتیات کو بھی وہ انوالو کر دیا جاتا ہے۔ ایسے 2-3 ماہ سے جو واقعات ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے، اسپیشلی کچھ لوگوں کو اور کچھ تھانوں کو ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے۔ میں آپ کو سچی بات کہوں، میرا مزاج قطعاً اس طرح روڈنس کا نہیں ہے، بائی نیچر میں اس طرح روڈنس نہیں پسند کرتا، لیکن لوگوں کی جان بچانے کے لیے جہاں سختی کرنی پڑتی ہے وہ میں کر رہا ہوں۔ میں اپنی اس نیچر سے ہٹ کے بھی سختی کرتا ہوں، اس لیے کہ میری یہ سختی سے اگر کسی کی جان بچ جاتی ہے تو مجھے اتنی سختی ضرور کرنی چاہیے۔ لیکن اس سختی کو لوگ کہیں یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اپنے عوام کے ساتھ دشمنی ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہم انہی لوگوں میں سے ہیں، اسی طرح کی ہماری بھی صورتحال ہے جس طرح کی ان کی ہے۔ تو بہرحال میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج ہمیں کم از کم موقع دیا، اور ان 3 ماہ میں پہلی دفعہ شاید میں نے کچھ تھوڑی سی ایموشنل گفتگو کر دی۔ میں معذرت بھی چاہوں گا اگر آپ کی یا کسی اور کی سمع خراشی ہوئی ہو، لیکن ہمیں دل کرتا ہے کہ کبھی کبھی ہمیں اگر کوئی موقع دیا جائے تو ہم بھی اپنی وہ بڑاس نکال سکیں، ہم بھی اپنا کچھ مدعا جو ہے لوگوں تک پہنچا سکیں کہ جو امیج ہمارے بارے میں پینٹ کیا جاتا ہے ہم ایسے نہیں ہیں۔ میں اس لوکل مظفر آباد سے ہوں، بہت سارے لوگ مجھے جانتے بھی ہیں۔ قطعاً ہماری یہ فطرت نہیں ہے کہ بلا وجہ لوگوں کو مار پیٹ کریں، تشدد کریں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ اسپیشلی یہ جو پرٹیکولر پیریڈ ہے، اس میں اگر تلخی ترشی ہے تو اس کے پیچھے وہ مقصد دیکھنا چاہیے، اس کے پیچھے وہ ایم کیا ہے جس کے لیے کہیں کہیں کسی ناکے چوراہے پہ پولیس تلخی کر دیتی ہے۔ مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو گھروں میں مقید رکھیں، اور اس وبائی امراض کے خلاف جہاں بتایا جا رہا ہے ہیلتھ کی طرف سے کہ اور کوئی علاج نہیں ہے، ماسوائے آپ سوشل ڈسٹنس رکھیں، آئسولیشن میں رہیں، تو یہاں اس کے لیے اگر کہیں پولیس تلخی یا سختی کرتی ہے تو اس کا مقصد یہی ہے کہ وہ اس کو آپ کی جان زیادہ عزیز ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے، بہت جذباتی اور بڑا ایک زبردست جواب ہمیں ملا۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ پولیس بھی گوشت پوست کی بنی انسان ہے، اور ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کو بھی درد ہوتا ہے، ان کے بھی جذبات ہیں، لیکن چونکہ پولیس ایک ڈسپلن فورس ہے انصر صاحب، تو اس پر زیادہ ذمہ داریاں آتی ہیں۔ میں آؤں گا راجہ سہیل صاحب آپ کی طرف۔ سہیل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پچھلے تمام عرصے میں اور اس سے پہلے بھی ہم پولیس کے کردار کو ہمیشہ ہوا سا بنا کر پیش کرتے ہیں۔ تمام افراد جو بھی ہیں، چاہے وہ میں ہوں، چاہے وہ عام آدمی ہے، عام آدمی اور مجھ تک تاثر یہ جاتا ہے کہ پولیس کا ایک ہوا سا کردار ہے۔ تو کیا پولیس واقعی ہوا ہے عام عوام کے لیے؟ اور کیا یہ پچھلے عرصے میں جتنے بھی آپ نے خبریں دیکھی ہیں جو تنقید کا نشانہ بن رہی ہے، پولیس کیوں بن رہی ہے؟ کیا پولیس کو اپنے کردار کی یا اپنا جو فیس ہے اس کا احساس ہے، اپنی ذمہ داری کا احساس ہے؟ اور دوسری بات مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ ایک عام آدمی پولیس سے کیوں ڈرتا ہے، اور وجہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے یہ سارا؟